मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, चंद दिनों के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना शुरू होने वाला है। हर मुसलमान बाखूबी जानता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ़ लाए। आपकी सीरत मुख्तलिफ़ अंदाज में आपकी उम्मत के सामने बयान होती रही है और हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि इस उम्मत को जोड़ने के लिए सबसे मुअस्सर जो अमल है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक हो जाते हैं। जितना भी उनमें आपस में इख्तिलाफ हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक ऐसा अमल है कि सारे इख्तिलाफात भुलाकर उम्मत एक पेज पे आ जाती है। बाकायदा अहले मगरब ने इस बात की तहकीक की कि कौन सी चीज़ मुसलमान को इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि अहले मगरब कभी नहीं चाहते कि मुसलमान का आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो जाए। उनकी हमेशा ये कोशिश है कि मुसलमान आपस में तफरक़ों में बटे रहें, आपस में नफ़रतों में बटे रहें। जब मुसलमान इत्तेफाक और इत्तेहाद का आज़म करते हैं तो एक इनकलाब बर्पा होता है, फिर वो काम हो जाता है जो सदियों भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने जब तहकीक की, तहकीक के बाद उस कमेटी जो बनाई गई उसने रिपोर्ट पेश की कि मुसलमान अगर इकट्ठे होते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सारे इख्तिलाफात भूल जाते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली, आपकी ज़ात मुक़द्दिसा ऐसी ज़ात है कि मुसलमानों के दरमियान आपकी मोहब्बत में इत्तेफाक और इत्तेहाद हो जाता है। तो आपकी सीरत लिखने वालों ने, आपकी ज़िंदगी बयान करने वालों ने ज़िंदगी बयान की, सीरत पे तज़किरे हुए, सीरत पे उन्होंने कलम भी चलाए, लेकिन सब ने आखिर में ये बात कही, हमने हुजूर की सीरत का हक़ अदा नहीं किया। हमने हुजूर की सीरत बयान करने का हक़ अदा नहीं किया। सीरत बयान करने वाले और लिखने वाले तो ये बात कह गए कि हम हुजूर की सीरत इसलिए बयान करते हैं, हुजूर के औसाफ का तज़किरा इसलिए करते हैं ताकि सीरत वालों में हमारा नाम भी लिखा जाए, कि हमारी मिसाल उस बुढ़िया की तरह हो जाए कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए एक गठड़ी लेकर आई थी कि मैं भी यूसुफ की ख़रीदार हूँ। लोगों ने कहा कि यहाँ तो लोग सोना लेके आए हैं, जब मिस्र के बाज़ारों में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा जा रहा था, यहाँ तो लोग सोना लेकर आए हैं, तू इस गठड़ी से यूसुफ को कैसे ख़रीद सकती है? तो उस बुढ़िया ने यही जवाब दिया था कि पता मुझे भी है कि इस गठड़ी के मुकाबले में यूसुफ को मैं ख़रीद नहीं सकती, लेकिन मेरा आने का मकसद ये है कि यूसुफ के ख़रीदारों में मेरा नाम आ जाए। कल क़यामत के दिन ऐलान हो कि मेरे नबी के ख़रीदार कौन थे, उसमें मेरा नाम भी शामिल हो जाए। तो हम भी सीरत इसलिए बयान करते हैं कि सीरत बयान करने वालों में हमारा नाम भी आ जाए।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ایک پہلو پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ حضور کی سیرت اور زندگی کے کس پہلو کو بھی آپ دیکھیں گے اور میں آپ کو اس میں ایک روشنی، ایک پیغام اور ایک نور ہی نظر آئے گا اور ایک مثالی زندگی نظر آئے گی۔ تو حضور کی سیرت کے اس حصے کو اگر آپ دیکھیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی رحمت کو کس انداز میں اس آیت میں بیان کیا۔ اس آیت کے نیچے کون کون سے اللہ نے موتی چھپائے ہوئے تھے کہ امت کو پتہ چلے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کیسے بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا دائرہ کار بیان کیا کہ جس دائرے کے اندر جس چیز پر اللہ کی ربوبیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی دائرے کے اندر اللہ کے محبوب کی رحمت بھی ہے۔ رحمت للعالمین، ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا۔ اللہ ایک عالم کے لیے رب نہیں ہے، اللہ تمام جہانوں کے رب ہیں۔ نباتات کا الگ جہان ہے، جنات کا ایک جہان ہے، انسانوں کا ایک جہان ہے، درختوں کا ایک جہان ہے، آسمانوں کا اپنا جہان ہے، زمینوں کا اپنا جہان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اسی رحمت کو اس آیت میں بیان کیا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرا محبوب جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ العالمین، نباتات کے لیے بھی رحمت، جمادات کے لیے بھی رحمت، آسمانوں کے لیے بھی رحمت، زمین کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، ہر مخلوق کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات کی مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت؟ انسانوں کے لیے رحمت تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں پر آپ کی شفقت بڑی تھی، آپ کی محبت بڑی تھی، انسانوں کو آپ نے اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھائی، آپ نے انسانوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کا پیغام دیا، آپ نے انسانوں کو اللہ سے جوڑا۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، لیکن سورج کے لیے کیسے رحمت ہے؟ چاند کے لیے کیسے رحمت ہے؟ زمین کے لیے کیسے رحمت ہے؟ آسمان اور فرشتوں کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں؟ تو سیرت نگار لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت اس سوال کے جواب کو حل کرتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس کائنات کی ہر مخلوق کو جو اللہ نے وجود بخشا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے بخشا ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں تشریف نہ لانا ہوتا تو اللہ نظام کائنات کو نہ سجاتا، اللہ زمینوں کا نظام نہ چلاتا، اللہ آسمانوں کا نظام نہ چلاتا، سورج اور چاند نظر نہ آتے، یہ جہان نظر نہ آتے۔ پوری کائنات کو اللہ نے وجود اس لیے بخشا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ اگر آپ کا آنا نہ ہوتا تو اللہ اس کائنات کو وجود ہی نہ بخشتا۔ تو اللہ کے نبی اس جہان کے لیے اور جہانوں کے لیے رحمت اس لیے ہیں کہ تمام جہانوں کا وجود آپ کی بعثت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو آپ کے آنے کی وجہ سے جب ایک چیز کو وجود مل رہا ہے تو آپ اس کے لیے رحمت بن گئے، آپ اس کے لیے شفقت بن گئے کہ اس چیز کا وجود آپ کی بعثت سے اور آپ کی آمد سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو ان ساری چیزوں کو اللہ وجود ہی نہ عطا فرماتا۔
آپ آئے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا، آپ نے لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی، آپ نے انسانوں کو ان کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد بتایا کہ دنیا کے اندر تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور دوسری بات اس آیت کے تحت مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ آپ بے جان اور لاشعور چیزوں کے لیے کیسے رحمت بن کر آئے۔ انسانوں کے لیے رحمت تو سمجھ میں آتا ہے، درختوں کے لیے ان کے اندر تو شعور ہی نہیں ہے، زمین کے لیے کیسے آپ رحمت ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اپنے اندر شعور رکھتی ہے، ہر چیز میں اس کے مناسب جو شعور تھا اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى، اللہ نے ہر چیز کو بنایا پھر اسے ہدایت دی۔ اب جو چیز اللہ نے بنائی، جو ہدایت اس کے مناسب تھی، اسے عطا کر دی۔ اب سورج چمکتا ہے، روشنی دیتا ہے، جو اللہ کے فرما بردار ہیں روشنی سے فائدہ وہ بھی حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں روشنی سے فائدہ وہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو سورج کے مناسب یہی ہدایت تھی کہ سورج ہر ایک کو روشنی دے رہا ہے اور ہر ایک روشنی سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو اس کے مناسب جو شعور تھا وہ عطا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہر پتا، ہر ذرہ، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر واقعہ آتا ہے کہ جب آپ مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے تو منبر بننے سے پہلے آپ کے خطبے دینے کے لیے ایک کھجور کی چھتیر زمین میں نصب کر دی گئی اور آپ خطبے کے دوران اس کا سہارا لیتے تھے، اور جب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا تو آپ نے اس کھجور کی جو لکڑی تھی نصب کی گئی تھی اس کو چھوڑ دیا، آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کھجور کی لکڑی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ کھجور کی درخت کی لکڑی یہ میری جدائی نہیں برداشت کر سکتی، یہ میرے فراق میں رو رہی ہے، یہ میری جدائی میں رو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس درخت کی لکڑی کو بھی شعور حاصل ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو شعور اللہ نے عطا فرمایا جو اس کے مناسب تھا۔ حضور سفر پہ تشریف لے گئے، ایک جگہ پہ آپ نے آرام فرمایا، حضرت انس آپ کے ساتھ تھے، تو آپ کا سر مبارک حضرت انس کی گود میں تھا، آپ آرام کر رہے تھے۔ حضرت انس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا دیکھا کہ ایک درخت زمین کو کاٹتا اور چیرتا ہوا آیا اور آپ کے پاس آ کر رکا اور پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا وہ درخت جب آپ آرام فرما رہے تھے زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا اور پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو آپ نے درخت کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا اے انس اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اسے اجازت دی، یہ مجھے دیکھنے آیا تھا، یہ میری زیارت کو آیا تھا، اس نے میری زیارت کی، اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ لاشعور نظر آتی ہیں یہ چیزیں، اور آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان چیزوں کے اندر بھی شعور ہے۔
لیکن میرے اور آپ کے نبی 14 صدیاں پہلے یہ چیز واضح کر گئے کہ اللہ نے ان چیزوں کو بھی شعور دے رکھا ہے، ان کے اندر بھی شعور ہے، تبھی تو درخت زیارت کو آ رہا ہے، تبھی تو ایک کھجور کی لکڑی سے حضور کی جدائی کے آنسو ٹپک رہے ہیں، معلوم ہوا کہ ان کے اندر شعور ہے۔ تو جب ان کے اندر شعور ہے تو اللہ کے نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جہاں پہ اللہ کی ربوبیت ہے، ہر اس جگہ پہ اللہ کے نبی کی رحمت برس رہی ہے۔ کوئی چیز اللہ کی شفقت اور رحمت، اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں، اور کوئی چیز اللہ کے نبی کی رحمت اور شفقت سے باہر نہیں۔ انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، زمین کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت۔ اور پھر ایک سوال اٹھایا سیرت لکھنے والوں نے، کیا اللہ کے نبی صرف مسلمان کے لیے رحمت ہیں یا کافر کے لیے بھی رحمت ہے؟ آپ کو پتہ ہے کافر تو اللہ کے نبی کے منکر ہیں۔ تو اس سوال کو انہوں نے اس انداز میں حل کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسلمان کے لیے بھی رحمت ہے، کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔ کافر کے لیے کس طرح رحمت ہے؟ مسلمان کی رحمت تو سمجھ میں آتی ہے، فرمایا کافر کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ حضور کی وجہ سے کافروں پر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں اترا، یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے۔ جس قدر اس زمین پر اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا، سمندر چڑھ جاتے، ہواؤں کے ذریعے انہیں اللہ ہلاک اور برباد کر دیتا، ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی، اس کے لیے کہ یہ اللہ کی ذات کے منکر ہیں۔ فرمایا کہ شرک کے اندر اتنی خطرناک چیز موجود ہے۔ ایٹم بم کے نقصان کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایٹم بم کا کتنا نقصان ہے۔ فرمایا ایٹم بم سے زیادہ، کہیں زیادہ شرک کا نقصان ہے کہ جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہے، کسی کو سجدہ کرتا ہے، کسی کو معبود بناتا ہے۔ تو اس زمین پر اللہ کے منکروں نے جس طرح اللہ کی زمین کو گناہوں سے بھرا ہے، تو تقاضا تھا کہ یہ زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا، اللہ ہواؤں کے ذریعے ان کو برباد کر دیتا، جیسے قوم عاد کو تباہ کیا، قوم سمود کو تباہ کیا، قوم لوط کو تباہ کیا۔ ان قوموں نے کیا کیا تھا؟ ان قوموں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی ذات کے منکر ہوئے، نبی کی ذات کے منکر ہوئے، نبی کی بات کو نہیں مانا۔ آج کا کافر بھی نبی کی بات نہیں مانتا، آج کا کافر بھی نبی کا منکر ہے، نبی کی رسالت کا منکر ہے، انکار سے بڑھ کر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتا ہے، نبی علیہ السلام کے کارٹون بناتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مختلف انداز میں نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے، اللہ کے عذاب کے فیصلے رکے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے رکے ہوئے ہیں؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ جب تک آپ موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ کافروں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، آپ حق پر ہیں، تو اپنے اللہ سے کہو ہمارے عذاب کے کوڑے برسائے، ہم پر آسمان کو گرا دے، ہمارے لیے زمین پھٹ جائے، ہمارے اوپر عذاب بھیج دے۔ کافروں کا یہ مطالبہ تھا، اس مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نہیں آیا۔ وجہ کیا تھی؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ان پر میں عذاب نازل نہیں کروں۔ تو یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں، یہ طور کیا ہے کہ اس جہان میں اگر اللہ کی رحمت ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کی نبی کی شفقت
اللہ کے نبی کی رحمت، مسلمان بھی مستفید ہو رہا ہے، کافر بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا ایک مرتبہ، یا رسول اللہ، آپ کو احد کے دن کے علاوہ جب غزوہ احد ہوا، آپ کے اوپر سخت تکلیف آئی، آپ زخمی ہوئے، اس دن کے علاوہ بھی کوئی ایسا دن آپ پر آیا تھا کہ آپ کو آپ کی قوم کی طرف سے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا؟ حضور نے فرمایا، عائشہ ہاں، جب میں طائف والوں کو دعوت دینے گیا تھا، جب طائف کا میں نے سفر کیا تھا، ان کی فائدے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، انہیں رستہ دکھانے کے لیے جب میرا سفر ہوا تھا، اس سفر میں جو مجھ پر تکلیف آئی تھی، میرے اوپر پتھر برسائے گئے، مجھے تکلیف پہنچائی گئی، اس وقت جب مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے جبرائیل تھے، مجھے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ پہاڑوں پر جو فرشتہ مقرر ہے یہ میرے ساتھ ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے، آپ حکم ارشاد فرمائیں تو یہ کام شروع کرے۔ جو پہاڑوں پہ معمور فرشتہ تھا وہ بولا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے حکم دیں کہ اس بستی کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ملا دوں، یہ بستی کو میں چکی کی طرح پیس دوں، پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، ان کا کچرا کر دوں، یہ برباد ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، آپ کو تکلیف پہنچائی۔ فرشتہ حاضر خدمت ہے، لیکن میرے نبی سراپا رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے نبی کی زبان سے جو جملے نکلے، میرے نبی نے جو اس وقت ارشاد فرمایا کہ میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، فرمایا یا اللہ، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ میرے مقام سے واقف نہیں ہے کہ میرا مقام کیا ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی، فرشتہ حاضر خدمت ہے، میرے نبی نے یہی فرمایا، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ ایک واقعہ سیرت طیبہ کی روشنی میں نہیں ملتا، سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے نبی کی شفقت، اللہ کے نبی کی اپنی امت سے محبت اور آپ کی رحمت اس قوم پر، اس امت پر کتنی تھی۔ اس لیے قرآن نے اعلان کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہان والوں کا رب ہے۔ ربوبیت کا دائرہ کار جہاں پہ اللہ کی ربوبیت ہے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے ذریعے اعلان ہو رہا ہے کہ رب کی ربوبیت جہاں پہ ہے وہاں پہ رحمت للعالمین کی رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ اس رحمت اور شفقت کا تقاضا ہے کہ آج کا امتی بھی حضور سے محبت کرے، آج کا مسلمان بھی حضور سے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، آج کا امتی نبی کے آنے کے مقصد کو پہچانے کہ میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا، میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی ایک پیغام اور ایک زندگی لے کر آئے تھے اور اپنی امت کو دے کر گئے کہ اس پیغام اور زندگی پر اگر تمہاری زندگی ہے تو تم کامیاب ہو، اگر اس مقصد سے ہٹ کر تمہاری زندگی ہے تو تم دنیا کے ناکام ترین انسان۔ میں اپنے اکثر بیان میں یہ بات کہتا ہوں کہ سیرت لکھنے والے مسلمان بھی تھے جنہوں نے آپ پر قلم چلایا، آپ کی زندگی کے اوپر انہوں نے تحریریں لکھی، تو اسی طرح آپ کی سیرت پر لکھنے والے غیر مسلم بھی تھے جنہوں نے آپ کی زندگی پر تحریریں لکھی۔ غیر مسلموں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت زندگی اگر گزاری ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت زندگی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہ مسلمان کا اعتراف نہیں، یہ غیر مسلم کا اعتراف، کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی خوبصورت زندگی کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے رہے، لوگ مسلمان ہوتے رہے، اور یہ زندگی اللہ کے نبی نے صحابہ میں منتقل کی، اور صحابہ اس زندگی کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے، اور صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھتے رہے۔ صحابہ کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عمر کے زمانے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقہ فتح کیا، فاتح مصر تھے، علاقہ فتح ہوا تو جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اسلامی حکومت کے زیر نگرانی رہنا چاہتے تھے، انہیں ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، تو وہاں پہ کافی سارے عیسائی آباد تھے۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ ان سب سے 1 سال کا جزیہ لے لیا جائے۔ جزیہ اور ٹیکس اس لیے دیا جاتا تھا کہ ان کے مال و جان کا تحفظ پھر اسلامی حکومت کرتی تھی، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اس کے عوض ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، اسے جزیہ کہتے ہیں۔ تو 6 ماہ تک ان کی حفاظت ہوتی رہی، مسلمان فوجیں ان کی حفاظت کرتی رہی، اس ملک میں رہی۔ 6 ماہ کے بعد حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کو حکم دیا کہ یہاں سے فوجیں نکال کر فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں زیادہ ضرورت ہے، وہاں علاقہ فتح کرنا ہے۔ تو یوں کرو کہ تم نے ان سے جو جزیہ لیا تھا، 6 ماہ کا جزیہ انہیں واپس کر دو، کیونکہ 6 ماہ کا جزیہ لیا، 6 ماہ تم نے ان کا تحفظ بھی کیا ہے، اب یہاں سے تم جا رہے ہو تو تمام عیسائیوں کا جزیہ جو ان سے لیا گیا انہیں واپس کر دو۔ حضرت عمر کے حکم پر عمر بن عاص جو امیر لشکر تھے، ایک ایک گھر میں جا کر 6 ماہ کا جزیہ انہیں واپس کر کے آئے۔ عیسائی حیران ہو گئے کہ اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں اور حضور کے غلاموں کا طرز عمل کیا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ اگر آج ہم پر عیسائی حکمران حکومت کرتا، تب بھی جو ہمارا جزیہ واپس نہ کرتا، تب بھی یہ مال ہمیں واپس نہ ملتا، کہ مسلمان کا اسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت وہ پیغام اور روشنی ہے جس میں کافر کے حقوق بھی بیان کیے گئے، اور فرمایا کہ اس عمل کو دیکھ کر کتنے عیسائی نے کلمہ پڑھ لیا، کتنے عیسائی مسلمان ہو گئے، کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر عیسائی حکمران بھی ہوتا تب بھی وہ ہمارے پیسے واپس نہ کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی سیرت کے اس حصے کو اگر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے نبی انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے، آسمان کے لیے، سورج کے لیے، چاند کے لیے، درختوں کے لیے، تاروں کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، ہوا کے لیے، پانی کے لیے، سمندروں کے لیے، ہر ایک کے لیے میرے نبی رحمت بن کر آئے۔ اسی رحمت کا اعلان قرآن کے اندر اللہ نے کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج اہل مغرب کو مسلمان کی نماز سے کوئی تکلیف نہیں، مسلمان کے روزے سے کوئی تکلیف نہیں، مسلمان کی زکوٰۃ سے کوئی تکلیف نہیں۔ اگر آج اہل مغرب کو تکلیف ہے، مسلمان کی تہذیب سے تکلیف ہے، کہ مسلمان اپنے اوپر محمدی لباس نہ پہنے، مسلمان اپنی شکل کو محمدی شکل نہ بنائے، مسلمان اپنی ثقافت اور تہذیب کو محمد الرسول اللہ کی تہذیب اور ثقافت پر لے کر نہ آئے۔ آج مسلمان اپنی تجارت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت نہ بنائے، آج مسلمان اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن اور مقصد نہ بنائے۔ کافر کو اگر تکلیف ہے تو اس سے تکلیف ہے۔ اس بات کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور کو رحمت ماننے والے، حضور کی شفقت کا اقرار کرنے والا آج کا مسلمان اپنی تہذیب کو کیوں نہیں بدلتا، اپنے تمدن کو کیوں نہیں بدلتا، اپنی ثقافت کو کیوں نہیں بدلتا؟ جب اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ سب سے خوبصورت عمل ہے، سب سے خوبصورت طریقہ ہے، تو پھر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اہل مغرب اور یورپ کے طریقوں پر چل کے فخر کیوں محسوس کرتا ہے؟ شرم میں ڈوب جانے کا مقام ہے جب اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ کر اہل مغرب کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ آج مسلمان کی شکل کس جیسی ہے؟
مغرب کے لوگوں جیسی جس شکل کو میرے نبی نے پسند نہیں کیا. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے چہرے کو اوپر داڑھی کو سجاؤں, اور مسلمان کا یہ محبت بھرا مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس کے چہرے پہ اللہ کے نبی کی سنت نظر آنی چاہیے. کسی کو نہیں بتانا پڑتا, آرمی والے کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں آرمی کا فوجی ہوں, ایئر فورس والے کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں ایئر فورس کا ہوں, نیوی والے کو بتانا نہیں پڑتا, اس کی وردی بتاتی ہے کہ یہ فلاں شعبے سے تعلق رکھتا ہے. آج مسلمان کی وردی کیوں نہیں بتاتی کہ یہ بھی محمدی ہے, یہ محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہے, یہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے, کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور طور طریقے مغرب کے پر عمل کرتا ہے. جیسے وہاں سے ڈیزائن, ویسے یہاں سے فیشن آیا, بالوں کا فیشن انہوں نے دیا, آج کا مسلمان نوجوان بال ویسے بنا رہا ہے. لباس انہوں نے دیا, آج کا مسلمان نوجوان ویسا لباس بنا رہا ہے. اور تقریبات کے پروگرام انہوں نے دیے, آج کا مسلمان بھی ویسے تقریب منعقد کرتا ہے جیسے اہل یورپ منعقد کرتے ہیں. تو یہ کیسی محبت اور شفقت ہے, یہ کیسا تم نبی کی رحمت کے تقاضے پہ عمل کرتے ہو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تہذیب اور تمدن کو بدلیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس بات کو یقین اپنے دل کے اندر اتارو, اس پہ یقین کرو کہ میری زندگی کی کامیابی محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ہے. آپ کی غلامی میں آؤں گا تو میری کامیابی ہے, آپ کی غلامی کے رستے سے ہٹوں گا تو میں ناکام ہوں. دنیا کا ناکام ترین انسان ہے جو نبی کے رستے سے ہٹتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی ایک ایک سنت کی سیرت کے ایک ایک تقاضے پر عمل کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment.